दिन जब यीशु अपने शागिर्दों और बड़े हजूम समेत यरूशलेम से निकल रहा था तो तिमाई का बेटा बरतलमाई अंधा भिखारी राह के किनारे बैठा था और ये सुनकर कि यीशु नासरी है चिल्लाने लगा और कहने लगा, ऐ दाऊद के बेटे यीशु मुझ पर रहम कर। बहुतेरों ने उसे झिड़का और चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया, ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया, खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे मुखातब होकर कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने कहा, रब्बोनी, कि मैं फिर बेनाई पाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया। और फौरन उसने बेनाई पाई और राह में उसके साथ हो लिया। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, साल के दौरान 30वां एतवार है और गुज़रे एतवार पर हमने कौन सी तिलावतें सुनी और कौन सा एतवार था? जो एतवार गुजर चुका है वो कौन सा एतवार था? मिशन संडे का एतवार। और यीशु का मिशन क्या है? इस दुनिया में आया और उसका मिशन क्या था? यीशु इस दुनिया में आया है, उसका मिशन क्या था? दुनिया को निजात देना। उसका मिशन ये था कि वो हमारे पास आया है ताकि हमें ज़्यादा प्यार करें, हमारे पास रहकर हमें प्यार करें। और उसका मिशन ये था कि हमारे पास रहे और हम उसके प्यार को देख पाएं, उसकी मोहब्बत को देख पाएं, करीब से, ज़्यादा करीब से देख पाएं। ये उसका मिशन था कि हम निजात पाएं और हम उसकी मोहब्बत को देख पाएं। वो हमारे करीब आ गया, खुद ही पास आ गया ताकि हम और ज़्यादा उसे जानें, हम उसे जान पाएं। यीशु का मिशन ये था कि हमें प्यार करे और हम उसे जान पाएं कि यीशु कौन है। यीशु कौन है? यूहन्ना की अंजील में मसीह खुदावंद ने बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि मसीह खुदावंद कौन है। कोई बता सकता है कि मसीह खुदावंद ने क्या बयान किया है कि मैं कौन हूं? उसने कहा, मैं जिंदगी की रोटी हूं। और क्या कहा? दुनिया का नूर हूं। और क्या कहा? हमेशा की जिंदगी हूं, निजात दहिंदा हूं, राह हक और जिंदगी हूं, जिंदगी का दरवाजा हूं, जिंदा पानी हूं, क़यामत और जिंदगी हूं, अच्छा चरवाहा हूं और मैं तुम्हारा दोस्त हूं। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में ये बातें कहीं ताकि उसके शागिर्द जान सकें कि यीशु कौन है। उसने कहा, मैं बाप की तरफ से आया हूं, बाप ने मुझे भेजा है, बाप का वो बेटा है, हमारा निजात दहिंदा है, कि हम उसे जान पाएं कि यीशु कौन है। और आज की तिलावतों में ईमान का जिक्र किया गया है। आज दियां तिलावतां सानू दसदियां ने कि सानू ईमान रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए, क्योंकि ईमान दे नाल साडियां जिंदगियां बदल जांदियां ने। ईमान दे नाल असीं खुदा दे करीब हो जाने आ। ईमान दे नाल खुदा दे मोजज़ात नू अपनी जिंदगी च तजर्बा करने आ। ईमान दे नाल जो मांगने आ सानू मिल जाता है। आज दी तिलावतां सानू ईमान दे बारे च सबक देंदियां ने। आज दी पहली तिलावत दे विच भी ईमान रखो खुदा ते,
خدا دی تمجید کرو. خدا اپنے لوگوں کا جو بقیہ ہے، جو بچ چکے ہیں، ان کو بچائے گا. جو اسیری میں جا چکے ہیں، غلامی میں جا چکے ہیں، جو بچ چکے ہیں، ان کو بچائے گا، محفوظ رکھے گا. خدا پر بھروسہ رکھو. خدا اپنے لوگوں کو محفوظ رکھے گا جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں. وہ ان کی فکر کرتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھنا ہے. ایمان رکھنا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، خدا میرا نجات دہندہ ہے، خدا دنیا کا نور ہے، قیامت اور زندگی ہے، راہ حق، اور ہمیں وہ بچائے گا اور چھٹائے گا. وہ میرا اچھا چرواہا ہے. تو ہمیں یسوع پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. آج کے انجیل پاک میں ایک اندھے بیکاری کا ذکر کیا جاتا ہے. دو باتیں اس کی زندگی میں، اندھا بھی ہے اور بیکاری بھی ہے. بات آپ نے غور سے سننی ہے. اس شخص کی زندگی میں دو باتیں ہیں، اندھا بھی ہے اور بیکاری بھی ہے. اندھا وہ جو دیکھ نہیں سکتا، جس کے پاس روشنی نہیں ہوگی، اس کی لائف کتنی مشکل ہوگی. جو دیکھ نہیں سکتا، آپ تھوڑی دیر کی آنکھیں باندھ کے چلنا شروع کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کتنا مشکل ہے. آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، چلنا پھرنا مشکل ہے، ایک دن گزارنا مشکل ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ آنکھوں کی روشنی نہیں ہے. اور روشنی کے بغیر زندگی بیکار ہے، بڑی مشکل ہے، پریشانی ہے. اور دوسرا غربت ہے. ایک روشنی آنکھوں کی نہیں ہے، دوسرا بیکاری ہے، مانگنے والا ہے. یعنی اپنی زندگی میں وہ دوسروں کا محتاج ہے. اپنی زندگی میں دوسروں کا محتاج ہے. راہ کے کنارے بیٹھا ہے، بھیک مانگ رہا ہے. اور جب اس نے سنا کہ یسوع جا رہا ہے، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے، چلانے اور کہنے لگا، اے داؤد کے بیٹے یسوع مجھ پر رحم کر. جب اس کو پتا چلا کہ یسوع جا رہا ہے تو اس نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر. یہ جو ٹائٹل اس نے دیا، یہ اس کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ پہچانتا ہے کہ یسوع کون ہے. یہ جو ٹائٹل لقب دیا گیا، داؤد کے بیٹے یسوع مجھ پر رحم کر، عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے مسیحا، بچانے والا، مسایہ، زندگی دینے والا، جس کا انتظار ہے، جس کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا اپنے نجات دہندہ کو بھیجے گا، بچانے والے کو بھیجے گا، نجات کے لیے، مخلصی کے لیے، برکت کے لیے. عبرانی زبان میں جو ہے ذکر مسیحا، بچانے والا. اور اسی طرح جس کو مخصوص کیا گیا ہے، مسح کیا گیا ہے. اور یہ اندھا بیکاری جو ہے، یہ یسوع کی پہچان رکھتا ہے. یہ صرف ٹائٹل جو تھا، لقب جو تھا، یہ مسیحا کے لیے رکھا گیا تھا، بچانے والے کے لیے رکھا گیا تھا. اب اس نے یسوع کی پہچان کی ہے کہ یسوع کون ہے. یہی مسیحا ہے جو آنے والا ہے، یہی مسیحا ہے جو بچانے والا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ داؤد کے بیٹے یسوع مجھ پر رحم کر. اس نے یسوع کو پہچانا ہے، یسوع کی پہچان کی ہے. اور یہی یسوع بچانا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں. تو ہمیں یسوع کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جب یسوع کی پہچان ہو جائے گی تو پھر یسوع کو ہم برکت پا سکتے ہیں. یسوع سے یسوع کی پہچان کرنا ضروری ہے کہ یسوع کون ہے. تو اس شخص نے یسوع کے یہ جانتا ہے کہ یسوع کون ہے. جب سے سنا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہی مسیحا ہے. اس لیے اس نے کیا کہا کہ مجھ پر رحم کر. اس نے دعا مانگی ہے، اس نے دعا مانگی ہے. کتنے سالوں سے آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، کتنے سالوں سے بیکاری ہے، کتنے سالوں سے محتاج ہے دوسروں کا، زندگی میں کمی ہے. اور اس نے کیا کیا؟ جب یسوع ناصری کا سنا اور کہا کہ مجھ پر رحم کر، دعا مانگ رہا ہے. زندگی میں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، کمی ہے زندگی میں، پریشانی ہے زندگی میں، مگر پھر بھی اس نے کیا کیا؟ شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا.
کہ اے خدا کتنے سالوں سے مجھ پر تو رحم ہی نہیں کیا گیا, کتنے سالوں سے بیمار ہوں, کتنے سالوں سے دیکھ نہیں سکتا, کتنے سالوں سے خود چل نہیں سکتا, کتنے سالوں سے دوسروں کا محتاج ہوں, کتنے سالوں سے یہاں بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہوں, کیا میری زندگی یہی ہے؟ گلا شکوہ نہیں ہے, اس کی زندگی میں دعا ہے کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر. ساری زندگی دا کنا حصہ گلا شکوے چ گزر جاتا ہے. اسی اپنی زندگی دے وچ الفاظ جنہیں نے زیادہ چناؤ کرنے, گلے شکوے کرنے ہیں, ناراضگیاں ظاہر کرنے ہیں, گلے شکوے ظاہر کرنے ہیں کہ خدا رحم نہیں ہو رہا, اے خدا میری دعا سنی نہیں جا رہی. تو اس کی زندگی میں جو ہے وہ گلا شکوہ نہیں ہے کہ کتنے سالوں سے میری مدد نہیں کی گئی, کتنے سالوں سے میں دیکھ ہی نہیں پایا, کتنے سالوں سے اندھا ہوں اے خداوند. اس نے کہا کہ اے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر. اس کی زندگی میں پھر بھی دعا ہے. اور لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو جھڑکا اور کہا کہ چپ رہیں, لوگوں نے جھڑکا اور کہا کہ چپ رہیں, مگر لکھا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ چلایا, اور زیادہ بلند آواز سے اس نے پکارا, اور زیادہ بلند آواز استعمال کی, اور زیادہ اس نے اونچی آواز میں دعا کی اے خدا مجھ پر رحم کر. لوگوں نے کہا بھائی چپ کر, چپ کر جا, چپ کر کے بیٹھ جا. لوگوں نے جھڑکا, اور اس کی زندگی میں جب وہ دعا کر رہا ہے, رحم مانگ رہا ہے, شفا مانگ رہا ہے, روشنی مانگ رہا ہے, تو کیا ہوا؟ لوگ اس کی زندگی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. لوگ اس کی زندگی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں, کہتے ہیں چپ رہ, بیٹھا رہ, بولنا. تو لکھا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ مجھے ڈانٹ رہے ہیں, لوگ میری آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور زیادہ چلایا, اور اونچی آواز میں دعا کیا, اور اونچی آواز میں, تاکہ میری آواز جو ہے وہ کس تک پہنچ سکے؟ یسوع تک. شاہ نبی کے اسم میں لکھا ہے کہ اب تم اس طرح دعا نہیں کرتے کہ تمہاری آواز عالم بالا تک پہنچے, اس تک پہنچے, یسوع تک پہنچے. اس طرح دعا نہیں کرتے. اس نے کہا کہ یہ میں اور زیادہ اونچی آواز میں مانگوں گا, دعا کروں گا, تاکہ میری آواز یسوع تک پہنچے. بہت بڑا ہجوم تھا, اور لوگوں کا ہجوم کا بھی شور تھا, ہجوم کا بھی شور تھا. اس نے کہا میری آواز اس شور سے گزر کر جانی چاہیے, شور ہے, اس شور سے گزر کر جانی چاہیے. لوگ اس کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے. اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اس کے پاس صرف آواز تھی, انرجی تھی. جو تھا اس نے استعمال کیا ہے, استعمال کیا ہے جو اس کے پاس ہے. اس کی آواز, اس نے آواز کا بھرپور استعمال کیا ہے, انرجی ہے اس کا استعمال کیا ہے. جو اس کے پاس ہے وہ اس نے استعمال کیا ہے, تاکہ جو کچھ ہے وہ تو استعمال کروں, تاکہ خدا تک پہنچ سکوں. میری آواز جو میرے پاس ہے اس کو تو میں دیکھوں, اس کو تو استعمال کروں. تو ہمیں بہت کچھ ہمارے پاس ہے, ہم بڑھاتے ہیں. اس کے پاس جو تھا نا, اس کے پاس اچھی اونچی آواز تھی, اس کے پاس انرجی تھی, تو بولا اونچی آواز میں اور زیادہ دعا کیا. اور لکھا ہے تب یسوع کھڑا ہو گیا, رکا. یسوع اس کے لیے رکا ہے. کس کے لیے رکا ہے؟ کس کے لیے رکا ہے؟ اندھے بھکاری کے لیے رکا ہے. کیوں رکا ہے؟ کیوں رکا یسوع اس کے لیے؟ اس نے دعا مانگی ہے, زور سے مانگی ہے, زور سے مانگی ہے. یسوع اس کے لیے رک گیا. یسوع تک آواز پہنچ گئی ہے, شور بھی ہے, ہجوم بھی ہے, آواز پہنچ گئی ہے یسوع تک. یسوع اس کے لیے رک گیا. یسوع اس کے لیے رکا ہے, اور کہا کہ اسے بلائیں. کس کو بلائیں؟ اندھے بھکاری کو. کیوں بلائیں؟ کیونکہ اس کی آواز یسوع تک پہنچ گئی ہے. یسوع نے اس کی آواز کو سن لیا. یسوع نے کس کو بلائیں؟ اور انہوں نے اس اندھے کو کہا کہ خاطر جمع رکھ, حوصلہ رکھ, خاطر جمع رکھ, حوصلہ رکھ, وہ تجھے بلاتا ہے. اٹھ, وہ تجھے بلاتا ہے. یہاں پر لوگ جو ہیں وہی لوگ جو اس کی آواز کو دبا رہے تھے, وہی لوگ جو رکاوٹ تھے, وہی لوگ جو کہتے ہیں چپ ہو جا, وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھا رہ, اب وہ کہتے ہیں کہ اٹھ, وہ تجھے بلاتا ہے, حوصلہ رکھ. اب یہی لوگ جو اس کے خلاف تھے, جو اس کو روک رہے تھے, جھڑک رہے تھے, اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹھ اور
حوصلہ رکھ، وہ تجھے بلاتا ہے. کیونکہ اب یسوع نے آواز سن لیا، اب یسوع نے اس کی طرف دیکھ لیا ہے، اب یسوع اس کے ساتھ ہے. جب یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارے دشمن بھی ہمارے دوست بن جاتے ہیں. جو پہلے جھڑک رہے تھے اب وہ کہتے ہیں وہ تجھے بلاتا ہے. جب یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارے دشمن بھی ہمارے دوست بن جاتے ہیں. یہی پہلے جو جھڑک رہے تھے، منع کر رہے تھے، اب اس کو کہتے ہیں حوصلہ رکھ، وہ تجھے بلاتا ہے، اٹھ. مدد کر رہے ہیں اس کی، کیونکہ یسوع نے اس کی اب سن لی ہے، یسوع نے اس کی طرف دیکھ لیا ہے، یسوع اس کی مدد کرنا چاہتا ہے. یسوع کو وہ پسند آ چکا ہے کیونکہ اس نے دل سے پکارا ہے. اور جب بھی یاد رکھیں، جب یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ختم ہو جاتی. یہ رکاوٹ تھی اس کی زندگی، رکاوٹیں تھیں، لوگ منع کر رہے تھے، اب وہی اس کی مدد کر رہے ہیں، وہی اس کی مدد کر رہے ہیں. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یسوع کو کیا پسند ہے. وہ یسوع کی پہچان کر گیا ہے کہ یسوع کون ہے، یسوع کی پہچان کر گیا ہے کہ یسوع کون ہے. جب مسیح خداوند یار کی بیٹی کو شفاعت دینے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں ایک عورت ملی جو 12 سال سے بیمار تھی. وہاں پر بھی ایک ہجوم تھا، لوگ یسوع کو چھو رہے تھے، گر رہے تھے. اور مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے. شاگردوں نے کہا بھائی اتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ جو چھو رہے ہیں، اب کیسے پتا چلے گا کہ کسی نے آپ کو چھوا ہے. یسوع مسیح نے کہا مجھے کسی نے چھوا ہے کیونکہ قوت مجھ سے نکلی ہے، قوت مجھ سے نکلی ہے. کیونکہ اس نے ایمان کے ساتھ چھوا ہے، یقین کے ساتھ چھوا ہے، دل سے چھوا ہے، شفا لینے کے لیے چھوا ہے، زندگی پانے کے لیے چھوا ہے، روگ سے نکلنے کے لیے چھوا ہے، گناہوں سے نکلنے کے لیے چھوا ہے، زندگی پانے کے لیے چھوا ہے. اس لیے یسوع نے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے کیونکہ کوئی زندگی پانا چاہتا ہے، شفا پانا چاہتا ہے، کہ یسوع ہی شفا کا منبع ہے. یسوع سے اگر میں اس کے کپڑوں کو چھو لوں گی تو شفا پا لوں. کسی نے چھوا ہے، اس نے ایمان کے ساتھ چھوا ہے. اور اس کی آواز اتنے ہجوم میں سے یسوع تک پہنچی ہے اور یسوع رک گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یسوع کو پتہ چلا شور بہت ہے، بہت لوگ بول رہے ہیں، مگر کسی نے مجھے پکارا ہے ایمان کے ساتھ. اس کے لیے یسوع رکا ہے، کسی اور کی آواز کے لیے نہیں رکا، کسی اور کے شور کے لیے نہیں رکا، اس کے لیے رکا ہے کیونکہ اس نے دل سے پکارا ہے، ایمان سے پکارا ہے، شفا کے لیے پکارا ہے. تو جب انسان ایمان سے پکارتا ہے نا یسوع کو، یسوع اس کے لیے رک جاتا ہے. یسوع اس کی پہلی سنتا ہے، یسوع اس کو پہلی سنتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کے لیے رکتا ہے، اس کو ملنا چاہتا ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اس سے بولنا چاہتا ہے. اس کے لیے یسوع رکا ہے تاکہ اس سے بات کر سکے، اس کو دیکھ سکے. کون ہے وہ جس کا ایمان ہے مجھ پر؟ کون ہے وہ جو زندگی پانا چاہتا ہے؟ یسوع رک جاتا ہے، ہماری طرف دیکھتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے. یسوع نے کہا اسے بلائیں، اور اسے بلایا گیا. لکھا ہے تب اس اندھے کو یہ کہہ کے بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے. اور لکھا ہے وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا. جو کپڑے تھے اس کے پاس، کپڑا بچھانے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، کٹورا وغیرہ جو بھی اس کے سامان تھا، بھیک مانگنے کا کٹورا، کپڑا نیچے بچھانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، کیا کیا اس نے؟ پھینک دیا. جب اس کو پتہ چل گیا کہ یسوع بلا رہا ہے تو وہ کپڑا پھینک دیا، کٹورا پھینک دیا، ساری چیزیں پھینک دیا. کیوں پھینک دیا؟ چیزوں کا پھینکنا ظاہر کرتا ہے کہ اس نے پرانی زندگی کو، گناہ آلودہ زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا. چیزوں کا پھینکنا، اس نے اپنی پرانی زندگی کو، گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ دیا. چیزوں کا چھوڑنا، پھینکنا جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کی چیزوں سے جب یسوع پکار رہا ہے، یسوع بلا رہا ہے تو پھر دنیا دی چیزیں اہم نہیں، دنیا دی چیزیں اہم نہیں، یسوع دی آواز ہے ہمیں، یسوع دا بلاوا ہے ہمیں. چیزاں چھوڑ دیتی ہیں. ڈٹیچمنٹ، چیزاں تو ڈٹیچمنٹ چھڈنیاں، چیزاں چھڈنیاں بڑیاں مشکل. ہر کوئی کٹھیاں کرنیاں چاہتا ہے، چھڈنا کون چاہتا ہے؟ وہ جا یسوع دی آواز نو پہچان جاتا ہے کہ یسوع بلا رہا ہے. چیزاں چھوڑ دیتی ہیں، چیزاں چھوڑ دیتی. ڈٹیچمنٹ، چیزاں تو دوری. چیزاں دے وچ خوشی نہیں، کہڑے وچ خوشی ہے؟ یسوع دی مرضی. اب یسوع بلا رہا ہے تو ان چیزوں کی ڈٹیچمنٹ، چیزاں نو چھڈنا اپنی زندگی چوں، اپنی زندگی چ چیزاں تو دور جانا تے یسوع دے قریب آنا. امیر آدمی نے کیا کہ جا سارا کچھ، وہ آندا میں زندگی پانا چاہتا. یسوع نے کیا کہ تو حکماں تے عمل کرنا ہے؟ آندا بالکل کرنا. یسوع نے دیکھا کہ ایک چیز کی کمی ہے،
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੋਣਾ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਸ ਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਹਮਸਾਇਆ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। डिटैचमेंट, चीज़ों तो डिटैचमेंट, इन्होंने इसमें कि जा सब कुछ छोड़, इनको छोड़, इन चीज़ों से डिटैचमेंट छोड़, चीज़ां तो मिल जाएंगियां। खुदा के नाल जुड़ना, खुदा जुड़ना, खुदा ने ज़्यादा चीज़ों को प्यार करना है वे साडी अटैचमेंट, जिसमें से डिटैच होना चीज़ों तो। पहला खुदा को प्यार करना, पहली जगह दुनियावी चीज़ों को नहीं, पहली जगह खुदा को है कि जा सारियां चीज़ां छड़ दे, पहला इन्हां दे विच इन्ना खुबिया, इन्हां तो दूर हो, इन्हां दा प्यार घट कर, खुदा नाल प्यार वधा, चीज़ां नाल प्यार घट कर ते खुदा दे नाल प्यार वधा, फिर आके तेनों जिंदगी मिल जाएगी। तेरा ज़्यादा प्यार चीज़ां नाल, घट प्यार खुदा नाल, पहला खुदा दे नाल प्यार वधा तो फिर तेनों हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। बड़ा परेशान होया, उन्हें कहा बड़ा मुश्किल है कि ज़्यादा प्यार मैं चीज़ां नाल वधाना पिया, इन्हां नाल घटा दियां ते यसू नाल वधावां, ये बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल है। इस वास्ते वो परेशान होकर चला गया। खुदा आंदा ही कि ज़्यादा प्यार तू खुदा ना करना है, खुदा ना तेरा प्यार बढ़ना चाहिए, चीज़ां ना घटना चाहिए, तू चीज़ां दे नाल प्यार वधा रहे हैं। इस वास्ते खुदा की बादशाही च दाखिल होना तेरे वास्ते बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर वक्त तेरी सोच यसू नहीं, दुनियावी चीज़ां रहिंदियां ने। यसू ने अपनी जिंदगी च लाया तो सारियां चीज़ां तेनों मिल जाएगियां। यसू ने अपनी जिंदगी च लाया, सारियां चीज़ां तेनों मिल जाएगियां। उन्हें अपने वो कपड़े फेंक दिए और यस्सु की तरफ आ गए, यस्सु की तरफ चीज़ां छोड़ कि यस्सु बुला रहा है तो सारा कुछ छोड़ दिया। और यस्सु ने उससे कहा यह है कि आज से जब यस्सु हमें बुलाता है तो यहाँ कि उसको पता है कि जिसके पास जा रहा हूँ वो दोबारा मुझे इस मोहताजी में नहीं रखेगा, दोबारा मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके पास जा रहा हूँ मुझे रोशनी दे देगा, मेरी ज़िंदगी बदल देगा। अब मुझे यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की। ये है उसका ईमान कि जिसके जो बुला रहा है वो जिंदगी के बुला, नई जिंदगी के लिए बुला रहा है, पुरानी जिंदगी के लिए नहीं। वो रोशनी के बुला रहा है, वो अब अंधेरे में नहीं रहूँगा। पूरा ईमान है कि हुण इन्हां चीज़ां की जरूरत छोड़ दो, इन्हां दी हुण मैनूं जरूरत नहीं, क्योंकि जिन्हें मैनूं बुलाया है ना वो मैनूं बरकत देगा, वो मैनूं संभालेगा, मेरी मदद करेगा। और यीशु मसीह ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु का क्या जवाब है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज यही सवाल यीशु मसीह दा साडे नाल जे, ये सवाल यीशु मसीह दा साडे नाल तुसां आज यीशु नूं कहना है। वो कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और इस अंधे ने क्या कहा कि ऐ खुदा कि मैं बेनाई पाऊं, रोशनी पा जाऊं, ठीक हो जाऊं, देखने पाऊं, ऐ खुदा ताकि मैं दुनिया दी चीज़ां वेख सकां, रोशनी पा जावां। इन्हें ऐ मंगया। यीशु कहता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो यीशु ये कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो आज हमें भी जब यीशु ने कहा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, और उसने मसीह खुदा फरमाते हैं कि जा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया और उससे रोशनी मिल गई। तो आज हमें भी कहने की जरूरत है कि खुदा जिस तरह इस अंधे भिखारी ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, देखना है। बहुत दफा हम आंखें रखते हुए भी देख नहीं पाते, क्या नहीं देख पाते। खुदा चाहता है हम कभी कभी हम भी रूहानी तौर पर भी, ये जिस्मानी तौर पर अंधा था, देख नहीं पा रहा था इसको, मगर रूहानी तौर पर ये यीशु को देख पा सके। ये जिस्मानी तौर पर इसकी आंखें नहीं थी मगर रूहानी आंखें थी, ईमान की आंखें थी, क्योंकि इसने यीशु को पहचाना है कि यीशु कौन है। बहुत से लोग थे हजूम में, उनके पास आंखें ही तो थी, जिस्मानी अखा है सन, रूहानी नसल है गियां। बड़े लोग सन हजूम दे विच, उन्हां दे कोल जिस्मानी अखा है सन, रूहानी अखा नसल है। यीशु की पहचान नहीं कर पाए कि यीशु कौन है। इस अंधे ने जिसके पास जिस्मानी अखा नहीं है, रूहानी अखा है, उन्हें पहचान लिया। हजूम दे विच उन्हें ऊंची आवाज में अपने ईमान का इकरार किया है कि ऐ दाऊद के बेटे यीशु मुझ पर रहम कर। यानी उसके ईमान की आंखें थी, रूहानी आंखें थी। इतने बड़े हजूम में वो अकेले यीशु को पहचान पाए कि यीशु कौन है। इसलिए जो यीशु को पहचानता है यीशु उसको जिंदगी दे देता है।
بڑی دفعہ اسی بھی اکھاں تے رکھنے ہاں مگر یسو دی پہچان نہیں رکھتے. یسو دی پہچان سی ان بڑا بڑا ہجوم کسے نے کیا؟ اے داؤد کے بیٹے اس نے کہا. وہ یسو کو جانتا ہے, اس کی روحانی آنکھیں تھیں. تو ہمیں جسمانی آنکھیں بھی خدا سے مانگنی ہے, روحانی بھی. تم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے, اکھاں دے آنے نظر نہیں آ رہا. آج کہنا ہے خدا میں بھی دیکھ پاؤں, میں دیکھ پاؤں تیری برکتوں کو اپنی زندگی میں دیکھ پاؤں رشتوں کی قدر کو, میں دیکھ پاؤں اپنے ہمسائے کی ضرورت کو, میں دیکھ پاؤں ایک بیمار کی تکلیف کو, میں دیکھ پاؤں دوسروں کے ظلم کو, میں دیکھ پاؤں بہن بھائیوں کے پیار کو, میں دیکھ پاؤں بزرگ ماں باپ کے پیار کو, شفقت کو. اے خدا مجھے بھی آنکھیں دے, میں دیکھ نہیں پا رہا, تیرے معجزات کو نہیں دیکھ پا رہا, میں دوسروں میں یسوع نہیں دیکھ پا رہا, میں تیری برکتوں کو نہیں دیکھ پا رہا, میں کائنات میں تیری موجودگی کو نہیں دیکھ پا رہا. تو مجھے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کائنات کی ایک ایک چیز میں خدا میں تجھے دیکھ پاؤں, میں اپنے مسائل میں تجھے دیکھ پاؤں, میں اپنے رشتہ داروں میں تجھے دیکھ پاؤں, میں ضرورت مندوں میں تجھے دیکھ پاؤں, میں بیماروں کی تکلیف کو محسوس کر سکوں, میں تیری برکتوں کو محسوس کر سکوں, دیکھ پاؤں. بہت دفعہ ہم دیکھ نہیں پاتے, برکتیں بہت ہے. تو آج کہنے خدا مجھے بھی روحانی آنکھیں عطا کر تاکہ میں تیری برکتوں کو دیکھ پاؤں. تو ہمیں آج خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ خدا مجھے روحانی آنکھیں عطا کر تاکہ میں اپنے ہمسائے کو بھی دیکھ سکوں, بہن بھائیوں کی شفقت کو دیکھ سکوں, اپنے بزرگ ماں باپ کی محنت کو دیکھ سکوں, اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو دیکھ سکوں, اپنے ماں باپ کی محنت کو دیکھ پاؤں. اسی اس کریے نے ابا جی اما جی تسا ساڈے لئی کی کیتا ہے, وہ آندے نے جہے انہاں دی محنت نو دیکھ نہیں پاندے, آندے نے ابا جی اما جی تسا ساڈے لئی کی کیتا ہے, تے کئی آندے نے اے ابا جی اما جی منو دے دو میرے کول رہن, کیونکہ وہ دیکھ پاندے نے انہاں وچ برکت نو. اما جی ابا دی خدمت میں کراں گا کیونکہ وہ دیکھ پاندے نے انہاں وچ برکت نو, انہاں دی خدمت نو. تے ہمیشہ خدا منو بھی اے اکھاں دے کہ میں دیکھ سکاں اپنے ماں باپ دیا قربانیاں, ماں باپ دی محنت نو, کہ ماں باپ نے سارے واسطے بہت کچھ کیتا ہے, بھن بھراواں دی اہمیت نو, رشتیاں دی قدر نو دیکھ پاواں. اے خدا مجھے روشنی دے تے دوسرے وچ میں چنگیاں چیزاں ویکھ سکاں. اے خدا جہے کول روحانی اکھاں نے وہ دوسرے وچ چنگیاں چیزاں ویکھے گا, تے جہے کول روحانی اکھاں نہیں سمجھو وہ دوسرے میں خامیاں لبدا ہے, انہوں روشنی دی ضرورت بھی بیکاری طرح ہے, اس بیکاری اندھے کی طرح ہے جہاں دوسرے میں خامیاں لبدا رہندا ہے کیونکہ وہ دے وچ روحانی اکھاں دی کمی ہے. کہنا ہے خدا میں بھی اندھا ہی ہاں, میرے کو بھی روشنی نہیں, منو روشنی اج عطا کر. اسی بھی اس بیکاری اندھے کی طرح ہو جانے جدوں اسی دوسرے دے وچ خوبیاں نہیں ویندے, ہماری حالت بھی اسی طرح ہو جاتی ہے اس بیکاری اندھے کی طرح جب ہم دوسروں میں خوبیاں نہیں دیکھ پاتے. تو ہمیں آج دوسروں میں اچھی خوبیاں دیکھنی ہیں اور خدا سے برکت مانگنی ہے. خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ یسوع کو پہچان پائے. مسیح خدا ان کے وسیلہ سے.